अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आइन पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया है। आइन को समझने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं। 4 जजेस बिठाकर आइन बदला नहीं जा सकता। इस मुल्क की धज्जियाँ इसलिए उड़ाई गईं क्योंकि आइन पर अमल नहीं होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है। मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट की आज की समाअत जो कि बराह रास्त दिखाई गई, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आइन की गलत तशरीह कर सकता है लेकिन अदालत किसी तशरीह पर इन्हिसार नहीं करती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। सवाल है कि पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ही ना होता। इस पर उनके साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी पार्टी नहीं रही लेकिन एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने एनलिस्टेड पार्टी करार दिया है। जस्टिस मुनीर बख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात वो है जो रजिस्टर्ड हो। सियासी जमात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर कोई जमात सियासी कैसे होगी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जमात मानने से इनकार किया था और कहा जा रहा था कि पीटीआई कलअदम हो जाएगी। केस की मजीद समाअत अब कल सुबह 9 बजे होगी। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की अहल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, इस मामले पर यह कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं और अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार ना करते तो ये मामला इतना पेचीदा ही ना होता। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, मामला तो पेचीदा है ही नहीं। मैं अभी आपसे अर्ज करता हूँ। अच्छा। 2-4 एक चीज़ मैं सिर्फ बता दूँ, अर्ज कर दूँ कि ये प्रोग्राम की टाइमिंग तो आप रख रहे हैं पर 3-4 मिनट आखिर में ख़त्म करने से पहले मुझे दीजिएगा। मैं एक मखसूस बहुत इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है इस वक्त है उस वक्त उस पर बात करना चाहूँगा और उसका इज़हार करूँ। पर ये बड़ा सिंपल बात है, इतना मुझे नहीं समझ आती ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ जस्टिस साहब इतना इसको उलझा क्यों देते हैं। देखें, एक चीज़ है, पहले आप शुरू हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज से आपने कोई बात करनी है तो सबसे पहले आप आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करें। आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है या किसी भी सियासी जमात को बना सकता है। अच्छा। अब ये आर्टिकल ने खुली किसी भी कोई शहरी पाकिस्तान का, अब ये आर्टिकल 17 कह देता है। अब ये लॉ जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन एक्ट बना है वो कहता है और उसके रूल्स, फिर उसके नीचे रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि जो कंटेस्टिंग पार्टी है वो उसमें शामिल हो सकता है। अब देखिए, मैं शहरी हूँ, मेरे पास हक है कि मैं किसी जमात में शामिल हो जाऊँ। अब अगर मैं एज इंडिपेंडेंट कौमी असम्बली का मेंबर हो जाता हूँ तो मेरे पे ये किस तरह आप लगा सकते हैं पाबंदी कि आप कंटेस्टिंग पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी में से किसी में शामिल हो? मैं नहीं होना चाहता। मैं समझता हूँ सब पे लाना, फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ मैं तो शामिल हूँगा आबिद हसन बंटो साहब की सोशलिस्ट पार्टी में जिसने ना इलेक्शन लड़ा है, ना वो सामने आया, ना उसका मेंबर है कोई।
ہم 40 انڈیپینڈنٹ MNA ہم کہتے ہیں ہم نے سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہونا. کون روک سکتا ہے ہمیں؟ اچھا اب اگر ہم ہو جاتے ہیں تو 3 دن پہلے 3 دن ہیں, 3 دن کے اندر اندر چوائس کرنی ہے. 3 دن کی جب چوائس ہو جائے گی تو ہم 40 اگر سوشلسٹ پارٹی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اس کو میں شامل ہو جاتے ہیں. سوشلسٹ پارٹی نے نہ الیکشن لڑا ہے, سوشلسٹ پارٹی نے نہ اس کا کوئی ممبر ہے, ہم ممبر 40 ہو گئے. اب تیسرا دن جو ہے نوٹیفیکیشن سے, وہ 3 دن ہے مجھے چوز کرنے کے لیے پارٹی. میں نے سوشلسٹ پارٹی چوز کر کے 40 بندے ہم اس میں ہو گئے. ہمیں ان کو بھی آئین کے تحت یہ لا جو ہے, لا آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. لا آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. آپ ان کو سیٹیں دیں. اور انفیکٹ یہ جو ہے بلے کا جو کیس ہے, وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ بلے کا نشان کسی پارٹی سے لیا ہی نہیں جا سکتا. وہ پارٹی کا نشان ہی نہیں ہوتا. وہ نشان ہوتا ہے 2-3 کروڑ آدمیوں نے, جنہوں نے ووٹروں نے, جو ان پڑھ ہیں, جنہوں نے ووٹ کرنا ہے. اب میرے سے آپ وہ سہولت ہی لے لیں جس کے ذریعے میں ووٹ کرتا ہوں, اور میں 40 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پہچان سکتا. پر میں کیا جا کے کہتا ہوں, بوڑھا سا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھے پڑھا نہیں, مجھے بتائیں میں چیئرمین بلاول کو کس طرح ووٹ کرنا ہے, بیوی کا بیٹا ہے. میں جذباتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی تیر کے نشان پہ چاچا یہ دیکھو اس کے نشان جہاں نظر آئے مور لگا دو. اچھا آج جو معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا عدالت میں, وہ ٹیکنیکل ایسا لگتا ہے کہ عدالت میں 2 آرگومنٹ چل رہے ہیں جن کے درمیان کہیں بیلنس ہونا ہے. وہ ایک آرگومنٹ ہے صریحاً دستور کے مطابق, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب کے ریمارکس سے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ اس بنیادی یعنی اس اصول کے اوپر طے ہوگا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو ہمارے جج صاحبان ہیں بشمول چیف جسٹس صاحب, وہ ٹیکنیکل معاملات اٹھا رہے ہیں. اچھا آپ ادھر کیوں نہیں شامل ہوئے, آپ ادھر کیوں شامل ہو گئے. حتیٰ کہ ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی صرف 20% کسی کے پاس نشستیں ہیں یا 10% نشستیں ہیں, 80% آزاد ہیں, تو وہ ساری نشستیں یعنی مخصوص نشستیں اس پارٹی کو مل جائیں گے جو چھوٹی سی ہے. اب یہ آرگومنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا آرگومنٹ یہ ہے, اور تیسرا پھر وہ عرض کیا جیسے میں نے ٹیکنیکل ہے. تو جو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بیلنس کہاں ہو سکتا ہے؟ حبیب صاحب یہ کوئی بیلنس کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے, وہ نشان والا, وہ 3 ججز کے بینچ نے کر دیا. اب چیف صاحب کو یہ پریشانی ہے کہ بڑا کوئی بینچ اس کو ڈس اپروو نہ کر دے, سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی بھی, نہ اس وقت اپیل تھی. اب اپیل وہ اپیل نہیں ہوئی, کچھ نہیں, پر اس کو اگر اس بینچ میں سے بیٹھے ہوئے 8 جج کہہ دیں کہ جی 9 جج کے وہ از ناٹ دا کریکٹ لا, یہ تو کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں, اسی طرح کیا جاتا ہے. اب جج صاحب نے وہ جو فیصلہ دیا ہے جو غلط فیصلہ ہے, غلط اس لیے ہے کہ نشان پارٹی کا ہوتا ہی نہیں, یہ سہولت کاری کرتا ہے ووٹر کا. اور بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1988 میں یہ کہا گیا تھا کہ اور نشان کے بارے میں کہ چونکہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس لیے نشان بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے, کیونکہ نشان وہ اوزار ہے, وہ انسٹرومنٹ ہے جو ایک بنیادی حق کو استعمال کرنے میں ممد اور لازم ہے. تو یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب ایک فنڈامنٹل رائٹ کو آپ نے اس لیے اٹھا لیا, 3 کروڑ آپ نے یا 2 کروڑ یا جتنے بھی ناخواندہ لوگوں کو آپ نے اس لیے ان سے وہ نشان چھین لیا کہ کہتے ہیں کہ ان پارٹی کے جو 10 بڑے لیڈر تھے انہوں نے کوئی گڑبڑ کی الیکشن وہ ان اپوزڈ ہی ہو گئے. وہ تو نواز شریف بھی ان اپوزڈ ہوئے, پر انہوں نے یہ الیکشن نہیں کرائے جینوئن. اب اگر 10 آدمیوں کی غلطی بھی ہے, اب 3 کروڑ کو کس طرح سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں روکا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن آپ کرواتے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب, وہ الیکشن کمیشن پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اور چیف جسٹس صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ
بلے والی جب بھی بات آتی ہے تو اس بات کو وہ دوسری طرف یا بات چلی جاتی ہے، شاید قانونی طور پہ وہ جھیپ جاتے ہیں. اچھا دیکھیے ایسی بات ہے، بات بلے کی ہے، بات بلے سے شروع ہوئی ہے. اور ہوئی ہوئی کس طرح ہے کہ اب آپ نے 3 کروڑ ووٹرز کو آپ اگر نکالنا چاہیں نا لسٹ سے ایک ووٹر کو، تو اس کے لیے ضابطہ ہے الیکشن ایکٹ میں. پہلے الیکٹورل رولز ایکٹ ہوتا تھا 1976، وہ اب ضم ہو گیا ہے اس الیکشن ایکٹ 2017 میں. اب اس میں پوری انکوائری ہوگی. اگر آپ میرا نام نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ تو مر گیا ہے، یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، تو وہ نوٹس ہوں گے، اخباروں میں اشتہار ہوں گے. میں ڈینمارک میں چاہے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کر رہا، پر 6 مہینے صرف یہی مجھے چیز کرتے ہی لگ جائیں گے. اور 1.5 سال کی پروسیس ہے. آپ ایک جنبش قلم کے ساتھ، یہ راجہ سکندر سلطان جو ہے، یہ بیٹھا ایک جنبش قلم سے ہٹا دیتا ہے، اتنے کروڑہ بندوں کو ڈس انفرینچائز کر دیتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جی آج ایک اور آرگومنٹ آیا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ کہتی ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کا رکن نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اب یہ بھی ایک آرگومنٹ آیا ہے عدالت کے اندر کہ اس لیے اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں، کیونکہ اقلیتی نشستیں تو یہ لے ہی نہیں سکتا. بلکہ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا. نہیں دیکھیں، اقلیتی کی نشستوں پہ تو کسی اقلیت والے نہیں الیکٹ ہونا ہے نا. اور ہمارے اقلیتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے پہ جاتے ہیں. اب یہ کوئی پارٹی کہے کہ میں خالصتاً مذہبی پارٹی ہوں اور یہ میرے اس فرقے کی پارٹی ہوں، یہ اس کا کوئی نہیں. کوئی آپ بنا سکتے ہیں کلب پارٹی، پاکستان کرکٹ پارٹی، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کرکٹ جو نہ کھیلتا وہ نہیں آئے گا. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب، الیکشن کمیشن نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے. آج عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا جاتا رہا کہ کیا سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے؟ الیکشن کمیشن تو مان چکا ہے اور آج وکیل نے عدالت کو بتایا بھی ہے. اب اگر عدالت میں یہ اپیل اس پر منظور ہوتی ہے تو کیا عدالت فہرست دینے کی سٹیج سے معاملے کو سٹارٹ کروا سکتی ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، عدالت کا یہ عدالت بالکل اس پوائنٹ سے شروع ہو سکتی ہے. نہ بھی شروع ہو تو اگر ایک پارٹی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اگر عام شہری ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میں 175 سیاسی جماعتوں سے جس میں چن لوں، جس کو چاہوں چن لوں. لیکن اگر میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہوں تو پھر مجھے 175 نہیں، مجھے ان 11 جماعتوں میں سے چننا ہے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے. یہ آپ کس طرح میرے آئینی حق کو کم کر رہے ہیں، معدوم کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہیں کہ آپ وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو پارٹی. مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں. میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں. میں پاکستان سوشلسٹ پارٹی منٹو صاحب کی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. بڑی شائستہ پارٹی ہے، بڑی اچھی جماعت ہے. میں اب میرے ساتھ 40 اگر اور ایم این اے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سب سوشلسٹ پارٹی کو جائیں. وہ آرٹیکل 17 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جس پارٹی میں جانا ہے چاہو جاؤ. یہ راجہ سلطان سکندر جو ایک غلطی کرا بیٹھا ہے نا چیف جسٹس صاحب سے بھی، وہ نشان کے کیس کو، یہ اس کو پروٹیکٹ اب کر رہے ہیں. یہ نشان کے کیس میں آپ نے بہت غلطی کی ہے، آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ پارٹی کا شامل ہونا میرا حق ہے. نہ یہ قانون لے سکتا ہے، نہ یہ رول ضابطے لے سکتے ہیں اس کے تحت. میرے سے لیا ہی نہیں جا سکتا. اور وہ پارٹی، لیکن آج عدالت میں ایک آرگیومنٹ عدالت نے یہ بھی دیا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک سیاسی جماعت تھی اور الیکشن کمیشن اسے مانتا بھی تھا کہ وہ سیاسی جماعت تھی، تو پھر آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے؟ اگر تحریک انصاف میں چلے جاتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا اس وقت. اور تحریک انصاف کے ساتھ تو جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا، ان کو تو پناہ ملی سندھی اتحاد کا، یہ سنی اتحاد کونسل میں.
یہ اس کو اس میں نہ جائیں, یہ بڑی دردناک خوفناک بات ہے جس کو کسی ممبر کو ہی نہیں آپ رہنے دیتے, انہوں نے صاحب ادھر پناہ لیں, یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو کوئی نہیں سمجھتا مناسب آرگومنٹ کہ آپ ادھر کیوں نہیں گئے. ادھر توپے لے کے آپ کے پیچھے سامنے کھڑے تھے لوگ کہ ادھر آپ نہیں جا سکتے. اور میں اس کو ایک چیز, آپ یہ اس بحث میں ہم پڑے رہیں گے, پر اصل کام جو ہے نا, اصل بات میں آپ کو بتاؤں, اصل اس وقت کا جو سب سے اہم چیز ہے جس سے نون لیگ کی پنجاب میں اور کہ اس جرم کی سے نظریں ہٹانے کی کوشش ہے کہ ادھر نظر نہ جائے, ادھر کوئی نہ بحث کرے. وہ ہے ان کے ہر ایم این اے کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. نون لیگ کے پنجاب کے ہر ایم این اے جو الیکٹ ہوا ہے اس کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. اور وہ لاش کون سی ہے, کس کی ہے؟ لاش فارم 45 کی ہے. وہ فارم 45 جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے اور چیف الیکشن کمشنر نے خود لگا دی تھی, اور اس میں میاں نواز شریف کی فارم جو تھی اس میں ان کے میرے خیال ہے 18,000 ووٹ نہیں بنتے تھے, لیکن 14 کو 2014 کیا ہوا تھا, 3 کو 8 کیا ہوا تھا, 2 کو 5 کیا ہوا تھا, 17 کو 617 کیا ہوا تھا. وہ لاش ہے, وہ جس دن نکلے گی. اور یہ بھاگ رہے ہیں اس سے. 3 ایم این ایز کو, یہ اسلام آباد کے 3 ایم این ایز کو ٹرائیبیونل نے کہا کہ آپ واپس کریں, آپ وہ لائیں اپنی فارم 45. اب وہ پہلے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم لائیں گے. دوسرے دن انہوں نے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کیا جائے. تیسرے دن آرڈیننس پاس کر دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, صرف ججز میں سے نہیں لینا چیف الیکشن کمیشنر نے. یہ اس سے بھاگ رہے ہیں. لیکن اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ الیکشن کمیشن کا جو ٹرائیبیونل کا فیصلہ تھا معطل کر دیا ہے. اب تو جسٹس جہانگیری والا ٹرائیبیونل بحال ہو گیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سیٹیں واپس مل جائیں گی پی ٹی آئی کو؟ جی یہ سیٹیں ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا, وہ فارم 45 سامنے آنا چاہیے. صحیح جی, فارم 45 پہ میں سمجھتا ہوں یہ جیل میں یہ ان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا چودھری صاحب, آج ایک آرگومنٹ, یہ آپ کو جتنے بھی آرگومنٹس ہو رہے ہیں اب یہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن اپنا لکھ کے جمع کرا چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی برقرار رکھا جائے. اس کے امکانی فیصلے کیا صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سیٹیں سنی اتحاد / پی ٹی آئی کو مل جائیں, یا کوئی ڈفرینٹ فیصلے بھی امکانی طور پہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یا ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے, کسی اور کو تو دے نہیں سکتے. اچھا, ہر کسی کا اپنی لمٹ پرسکرائبڈ ہے کہ ٹوٹل ووٹ جو ٹوٹل سیٹس جو ہے اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, اس کے آپ کے پاس میرے پاس اس کے کتنے ہیں. اگر اس کے میرے پاس 90 ہیں تو اس کا ٹوٹل 226 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, یا ان میں سے میرا کتنا بنے گا وہی میری سیٹیں ہیں, وہ کسی اور کی تو نہیں دی جا سکتی, باقی ویکنٹ رہیں گی. لیکن یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ پھر ہاؤس مکمل نہیں ہوگا. نہیں, ہاؤس مکمل ہوگا, ہر ہاؤس مکمل ہوگا. آرٹیکل 66 جو ہے, آرٹیکل 66 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ویکنسی اور ویکنسیز in the house, and notwithstanding that somebody who is not qualified to vote voted in any proceeding in the house, the proceedings will not be invalid for that reason alone. تو اگر ویکنسیز ہیں, اور ویکنسیز ہوتی ہیں, ویکنسیز جو ہی حلف لیتے ہیں آپ کی 10-12 ویکنسیز ہو جاتی ہیں, 2 سیٹوں پہ جو الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ ویکنٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی غلط بیٹھا رہا ہے تب بھی کوئی نہیں,
آپ میں الیکٹ ہو گیا ہوں ممبر, 2 سال میں ووٹ کرتا رہا ہوں, میں حصہ لیتا رہا ہوں, 2 سال کے بعد الیکشن ٹرائیبیونل کہتا ہے آپ تو ڈسکوالیفائڈ تھے, میں باہر ہو گیا ہوں. تو لیکن وہ جتنی میں نے پروسیڈنگ میں حصہ لیا ہے وہ ویلڈ سمجھی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے, پر یہ لاش جو ہر دفن ہے, یہ اگر یہ نہیں کھلتے فارم 45, اور اس میں عرض کر دوں ایک اور, یہ ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہیں نون لیگ اس طرح لیے کہ پہلے تھے 5 سال الیکشن کمیشن پابند تھی سارے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی, اب 1 سال کے بعد وہ ڈسٹروائے کر سکتی ہے. اب وہ یہ 1 سال ہر طرح گزارنا چاہتے ہیں, تاریخیں لمبی لمبی لے کے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ سال گزار کے, اور یہ لاشیں جو ہیں یہ زندہ درگور ہیں, یہ زندہ درگور لاشیں ہیں ان کے, اور جس وقت نکلی نواز شریف پہ خود پہ مقدمہ بن جائے گا فوجداری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شہباز شریف پہ جی بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی سن لیا, آج جو سارا دن سماعت ہوئی آپ نے وہ بھی دیکھی, ججز کے ریمارکس بھی دیکھے. اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے امکانی طور پر کل کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی, باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی, یا پھر خالی رہیں گی؟ دیکھیے اس میں عدالت میں بنیادی طور پر جو فیصلہ ہے اس کے استدلال آپ اگر دیکھیں تو وہ کس بنیاد, وہ کون سا ہوگا. اگر ہم وہ استدلال دیکھیں کہ صرف دستور کو ذہن میں رکھیں, دستور کا آرٹیکل 17 ذہن میں رکھیں, دستور کی مجموعی سکیم ذہن میں رکھیں, تو پھر تو فیصلہ بالکل سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ جناب سیٹیں اٹھائیں اور سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ شاید اس وہاں پہ واپس جائیں, کیونکہ کئی ساری ٹیکنیکل غلطیاں بہت سائڈ سے ہوئی ہیں, یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, اور کچھ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں. تو آپ اس صورتحال کو واپس لے جائیں کہ جہاں پہ پہلے دن اسمبلی کنوین ہو رہی ہے اور اس کے بعد 3 دن کہ 3 دن کے اندر جو تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ تھے وہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں, یا وہ بن جائیں پھر سنی اتحاد کونسل, یہ اختیار. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا ہے کہ اس کو آپ اب یہاں سے ہو جائے گا کمپرومائزڈ فیصلہ. وہ یہ ہے کہ آپ دستور کو بھی دھیان میں رکھیں, کیونکہ دستور میں سارے قانون کی بنیاد ووٹ ہے, اور ووٹوں کی بنیاد پہ دیگر چیزیں ہونی ہیں. تو اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنی ٹیکنیکل چیزوں کو بھی کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیں, تو پھر صورتحال یہ بنے گی کہ اچھا یہ جو نشستیں ہیں یہ کسی کو نہیں جانی چاہیے, خالی رہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, خالی رہیں نشستیں, باقی کام چلتا ہے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ جناب سیٹیں جیسے ہیں, یعنی پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے پاس, تو ساروں کے ان کے پاس ہی رہیں. یہ ہے تیسری سچویشن. اور پہلی سچویشن این انصاف ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے دوسری سچویشن قانون اور انصاف اور دستور کے مطابق فیصلہ ہوگا. تیسری سچویشن کا فائدہ ہی فائدہ ہے, پھر وہ آپ یوں کہیے دوسروں کے لیے. اچھا یہ جو 1 سال والی کہانی کہہ رہے تھے ابھی اعتزاز احسن صاحب, 1 سال والی کہانی کے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ 1 سال تک کی اب رہے گا. دیکھیے اس وقت تک کی پروویژنز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ سارا محفوظ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی ان کا تو دعویٰ یہ ہے ہمارے پاس 1970 کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم قانون میں یہ ترمیم کرنا اور کروانا چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ریکارڈ ضائع کر دیا جائے. اچھا, تو جب 1 سال ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری کا الیکشن, چلیے ہم کہتے ہیں کہ 15 فروری کو شاید نوٹیفیکیشن ہوا تھا, تو 15 فروری 2025 کو سارا ریکارڈ رکھیں, آگ لگائیں, اور اس کے بعد تاریخ کے صفحات سے دھاندلی مٹ جائے اور الیکشن کمیشن ایک صاف ستھرا پاکیزہ ادارہ بن کے سامنے آ جائے. اسلام آباد والے جو ٹرائیبونل ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائیبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا ہے. اب آپ کو کیا سچویشن لگ رہی ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیے ہونا کیا چاہیے, ہونا تو سمپل سی بات ہے کہ ٹریبیونل کو اپنی کاروائی شروع کر دینی چاہیے. جسٹس جہانگیری کیا وہیں سے سٹارٹ کر دیں گے؟ وہیں سے ہی انہیں شروع کرنا ہے نا, انہوں نے یہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ 1 دن میں بھی آ سکتا ہے, ایک دن میں. دیکھیے موسٹلی جو کاروائی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی, اس میں دونوں کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے,
दोनों की तरफ से जो जो कानूनी निकात उठाए जाए उस पे फैसले होने चाहिए, और फिर दोनों की तरफ से जो जो गवाहियां, एविडेंस, शवाहिद पेश किए जाए वो भी सबके सामने आने चाहिए। तो इसमें 180 दिन जो दिए गए हैं वो दरअसल इन्हीं बारीकियों के लिए दिए गए हैं। अब अगर आपने पहले तो ये तय करना है कि फैसले की बुनियाद क्या होगी। मेरे ख्याल में अगर फैसले की बुनियाद फॉर्म 45 को बना लिया जाए और फॉर्म 47 को बना लिया जाए तो वो घंटों का फैसला है। और अगर थोड़ा सा चलिए दूसरों ने भी सुनना है, सुनाना है, तमाम चीजें पूरी कर लेना को पूरा तो नहीं, इंसाफ के नहीं, टेक्निकल तकाजों को आपने गौर फरमाया। अब मेरा ख्याल है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेक्निकलिटीज पे ज्यादा जोर देती है। ठीक है, वो कानून, दस्तूर और इंसाफ जो है वो कुछ दीगर चीजें, और फिर आज जैसे चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे ना, आइन के मुताबिक हमने आइन के अलावा बाहर नहीं निकलना। ठीक है ना, तो ये कुछ मामला थोड़ा सा ये कुछ टेक्निकलिटीज में ज्यादा जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज की तंगनाई में दाखिल हो रही है तो दूसरी अदालतों को ध्यान करना चाहिए कि उनके केस सुप्रीम कोर्ट में जाने। तो टेक्निकलिटीज का ध्यान पहले से ख्याल रख लें टेक्निकलिटीज का। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशत गर्दों के खिलाफ मुजव्वज़ा रियासती ऑपरेशन पर तहरीक इंसाफ, JUI और ANP सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के साथ सामने आ गई हैं और पार्लियामान से बाला और तफसीलात बताए बगैर इस फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एपेक्स कमेटी में इस मामले पर सिर्फ पॉलिसी बताई गई थी, इसके सिवा कुछ नहीं। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान के लिए था। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था न बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा। पाकिस्तान में अमन, दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अगर कोई पूरा प्लान आएगा तरीके से, उस पॉलिसी से जो पॉलिसी पहले चलाई गई और उस पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए उसके तहत ही चला जाएगा। मेरी आर्मी चीफ से DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में। ये प्लान है क्या ISBR का, तो पूरा स्केच सामने आएगा कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, उसके बाद जाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान भी इस ऑपरेशन के मुखालिफ हैं और वे इसे मुल्क में इस्तेहकाम लाने के बजाय अदम इस्तेहकाम लाने का बाइस समझते हैं। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया, जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल, बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा। मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही है और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। ANP की क़यादत भी इस नए ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को शुरू करवाने के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में वो पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करने और इन कैमरा ब्रीफिंग देने का कह रही है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें माहिर सिक्योरिटी उमूर आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं सियासी जमात, ये सारी सियासी जमातें हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन उनके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है सिवाय जो सवात में हुआ ANP ऑन बोर्ड थी, बाकी हर ऑपरेशन का इंसाफ ने भी जो है कभी हमायत ने की, JUI ने भी की, नहीं की, तो उसके एक सियासी वजूहात भी हैं। ये कि उसके असरात जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आबादी के ऊपर असरात तो आते हैं और उसको अवॉइड किया जाता है, और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब जो तमाम हुकूमतें जो हैं ऑन बोर्ड हो जाएं। अब ये जो इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामेंट की, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। हर कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने से पहले हमेशा इन कैमरा ब्रीफिंग होती है और ये सारी जमातें जो बज़ाहिर इख्तिलाफ का इजहार कर रही होती हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है वो तायद कर देती है मिलिट्री ऑपरेशंस का। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत है? जी, यही सवाल मैंने आपसे किया। और जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए कि जहाँ तक दहशतगर्द तंजीमों का ताल्लुक है वो वक्त के साथ कमज़ोर तो हुई हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयों में खासा इजाफा हो गया और इजाफे की एक बुनियादी
ہے کہ ان کے ٹھکانے جو ہیں افغانستان میں ہیں. اسی طریقے سے جو بلوچ انسرجنس ہیں انہوں نے بھی افغانستان میں ایران کے اندر اپنے ٹھکانے بنا لیے. تو اس مرتبہ ملٹری آپریشن کی نوعیت خاصی مختلف ہے اور اس میں شاید جو ہماری سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں وہ بھی اس کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آپریشن جو ہے بنیادی طور کے اوپر صرف ملٹری نہیں ہوں گے. اس میں اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا گیا اس کے لیے سفارتی ذرائع بھی استعمال کیے جائیں گے اور سیاسی ذرائع بھی استعمال کیے جائیں گے. اور مجھے جو سب سے بڑا خدشہ ہے یہ اس کی نوعیت پچھلے آپریشن سے اس لیے مشکل ہوگی کہ اب ہدف جو ہے پاکستان کے اندر کم ہے اور سرحد کے پار زیادہ ہے. تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے, کیسے ایڈریس کریں گے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے یہ صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے خلاف وہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں, یہ تو پھر جنگ کسی صورتحال بن جائے گی. یہ معاملہ صرف انٹرنل آپریشن تک تو نہیں رہے گا. پھر دیکھیے یہ تو ابھی بات کی بات ہے, لیکن پاکستان طالبان کا الزام پاکستان کے اوپر تو یہ ہے کہ پاکستان مسلسل جو ہے ٹی ٹی پی کی قیادت کو ان کی سرزمین کے اوپر نشانہ بنا رہا ہے. اور بہت ابھی پچھلے دنوں جو کچھ لوگ مارے گئے ٹی ٹی پی کے, تو اس کے الزام بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے لگایا. تو میرا خیال ہے کہ جو طالبان کی جو پوزیشن ہے اس وقت, اور خاص طور کے اوپر دوحہ کا تیسرا راؤنڈ پریشر بھی آئے گا, تو ان کے لیے بھی ٹی ٹی پی ایک طریقے سے گریجولی تو بنتا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. لیکن ایران کے ساتھ جو ہے سرحدوں کے اوپر کشیدگی, یہ زیادہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ بن سکتا ہے. اب دیکھیے کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کے ساتھ اس سٹیج پر بات چیت کر کے کچھ معاملات کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات چیت تو مسلسل چل رہی ہے اور پچھلے کبھی بھی بات چیت کا سلسلہ نہیں رہا, اور پاکستان نے تمام سفارتی ذرائع بھی استعمال کیے, ابھی بھی کچھ ذرائع استعمال ہو رہے ہیں. لیکن طالبان جو ہے شاید ان کی بہت ساری وجوہات جس کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی اس کو لکھتے رہتے ہیں مسلسل کہ کیوں ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ انکریز ہو رہا ہے صرف چائنا کا پریشر نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ سے اور باہر سے بھی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے تو سب سے پہلا پرائمری جو ہے آپ کا پری ریکویزٹ جو ہے وہ تو سیکیورٹی ہے. اچھا یہ بتائیے گا آپ کو عامر صاحب, پہلے اگر ہم آپریشن کی بات دیکھیں, ہم نے جب آپریشن کیا سوات میں تو ہمیں لوگوں کو باہر نکالنا پڑا, ہم نے وزیرستان میں آپریشن کیا تو لوگوں کو ڈسپلیس کرنا پڑا. تو ایک مجھے بتائیے کیا اس وقت بھی ہم آپریشن میں کچھ اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے کہ ڈسپلیس کرنا پڑے لوگوں کو؟ اور دوسری بات ہے کہ پہلے آپریشن جو ہم نے شروع کیے وہ طویل ہوتے چلے گئے, تو کیا یہ آپریشن بھی طویل ہو جائے گا اور سالوں پر محیط ہوگا؟ جی میرا خیال بڑا اہم سوال ہے. اگر میں آپ سے اس کو ایک سوال کے انداز میں جواب دینے کی کوشش کروں کہ جس بات میں آپریشن کیا گیا تو وہاں پہ طالبان کیا موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے قاعدہ نافذ نہیں کر دیا تھا جب سوات وزیرستان میں ہوا, نارتھ وزیرستان میں؟ کیا اب پاکستان کے اندر اس طرح کے کوئی علاقے آپ کی نظر میں ہیں کہ جہاں پہ طالبان کا انفلوئنس ہو, نظام نافذ ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آپریشن کی نوعیت مختلف ہوگی, جس میں اس طرح کی کوئی بھی انٹرنل مائگریشن تک ابھی تک کوئی دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لیکن ایک جو بڑا مسئلہ ہوگا کہ اگر اس کا فوکس جو ہے سرحدوں کے اوپر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹروپس کی, پیراملٹری فورسز کی موبلائزیشن ہوگی, اور اس مرتبہ آپریشن کے اندر جو انٹرنل ہوگا پولیس کی انوالومنٹ بھی, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بھی ہوگی. وہ ایک اسپیکٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا میسو میں کوئی اسی طریقے ہوگی. یہ جہاں طویل ہو جانے والی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ماڈل ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ماڈلز آپریشنز کے کیا رہے, کیا بھی ضرورت ہے ان کی. انہوں نے آپریشن جو ہے اس کو کلیئر, ہولڈ اور اس کے بعد جو ہے اس کو بلڈ اینڈ ٹرانسفر, تو یہ آپریشن ہے. اور ابھی اس کے اندر ہی کر رہے ہیں وہ آلریڈی ہولڈ کر رہے ہیں, تو ہولڈ کے جو ہے وہاں پہ صفائی ہونے والی ہے. پہلے 3 مرحلے تو آلریڈی وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو بات آبویس ہے کہ افغانستان سے بات چیت نہ کرنے کا ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے.
علی امین گنڈا پور صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ افغانستان سے بات چیت کے لیے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا واقعی کردار ادا کر سکتے ہیں کے پی کے؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے کے پی کے کیا لاہور تک کے کابل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ریلیشن رہے ہیں ماضی میں. اس میں تلخی اونچ نیچ آتی رہی ہے. یہ اس دفعہ جو صورتحال ہو رہی ہے اتنی پوزیشنز لے لینا ایک دوسرے کے خلاف, یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کی سائیڈ پہ کچھ سوچنا چاہیے ہم سب کو. ہم افغانستان کوئی افریقہ میں نہیں ہے. افغانستان یوں سمجھیے کہ اگر ہم انگلیاں ہیں تو افغانستان ناخن ہے. ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اور ماضی میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں, یہی سمجھتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو افغانستان کے اندر ہمیں امن کا پیغام دینا چاہیے. اچھا, اور اس میں تھوڑی سی ادھر سے اگر زیادتی بھی ہو رہی ہے تو ہم بڑے ہیں, ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں ہمارا رکھنا ہے. لیکن جہاں کوئی زیادتی ہوتی ہے وہاں ہم سمجھے کہ افغانستان کے اندر ریاست ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں. خیر ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی اب معاملات جو ہے نظام ہمارا تلپٹ ہوا ہے, لیکن بہرحال ان سے تو بہتر ہے. بہرحال ان سے تو بہتر ہے نا پھر بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, خیبر پختونخوا کی حکومت کو, بلوچستان میں کے لوگوں کو, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ معاملات پولیٹیکلی انٹرنلی پولیٹیکلی وہ والے معاملات نہیں ہیں جس طرح 2008 میں تھے, جہاں پہ مخالفت کی کچھ اور تھی, یعنی کسی نہ کسی ایک براڈ کنسنسس ضرور تھا. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال کافی مختلف ہے. لوگوں کو بعض پارٹیوں کو یہ شک ہے کہ دراصل یہ آپریشن جب شروع ہوگا تو کہیں ان کے خلاف استعمال نہ ہونا شروع ہو جائے. یہ خدشہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین, آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.